जिस पर निगाह करम आपने की हर घड़ी, 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 की है उसी ने जफा इमाम हसन चलाए गए आग के ताबूत पर, तीर चलाए गए आग के ताबूत पर, तीर चलाए गए आग के ताबूत पर, कैसा सितम हो गया हाय इमाम हसन, हाय रसूल खुदा, हाय इमाम हसन, हाय रसूल खुदा, हाय इमाम हसन, दे दिया है आपको हाय ये किसने ज़हर, दे दिया है आपको हाय ये किसने ज़हर, नई बात नहीं होगी जो मैं बस करने जा रहा हूँ, लेकिन आज ये जरूर होगा कि मैंने एक मिसाल दी थी जो लोगों को पसंद आई, तो आज फिर वो मिसाल दे दूँ। इसकी कैफियत वही होती है कि जैसे आप विलादत से अपने इंतकाल तक आमतौर से आपका चेहरा वैसे ही रहता है, बहुत कम तब्दीलियों के साथ चेहरा वैसे ही रहता है जैसा कि आपकी विलादत के वक्त था, थोड़ा बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, मगर उसके बावजूद भी आदमी जो है वो हर सुबह अपने चेहरे को खूब अच्छी तरीके से धो करके घर से निकलता है और शाम को जब वापस आता है तो फिर अपने चेहरे को धोता है। तो अगर उसे पूछा जाए कि भाई क्या सबब है तुम्हारी रोजाना दो बार चेहरा धोने का, क्या इससे चेहरा बदल जाता है, तो मगर ये चेहरा नहीं बदल जाता बल्कि चेहरे में ताजगी आ जाती है। तो बार बार एक ही चीज को साफ करके सजा करके पेश करने में उसमें और ताजगी बढ़ती चली जाती है। तो उसी तरीके से अगर आप किसी जगह पर दीनी माहौल में बात कर रहे हैं तो बार बार, और कुरान मजीद में एक आयत भी है जिसमें ये इजहार किया गया है कि ये जो जिक्र है, जितने भी खुदा की नेमतें हैं, जो भी खुदा की बताई हुई बातें हैं, उनको बयान करने से जो मोमिन होता है उसका ईमान में इजाफा होता है और वो उसको हमेशा नफा पहुंचाती है, उसको हमेशा उसके लिए नफा हुआ करती है। सलाम अब एक बात जो बहरहाल सब लोग मुतवज्जे हैं और कहने का दिल भी चाहता है, ये एक अजीब व गरीब बात है कि जनाब रसूल खुदा की जिंदगी में तकरीबन 82 जंगें हुई। बात यहाँ से ऊपर शुरू हो गई, 82 जंगें हुई, मगर किसी जगह पर भी ये एक तवील सूरा है सूरह फ़ज़ा, मगर किसी जगह पर भी उन जंगों के सिलसिले में खुदावंद आलम ने इतनी फसाहत और बलागत के साथ और इतनी तस्कीन के साथ कोई एक सूरा नहीं भेजा। कुछ आयतें तो भेजी कई जगहों पे, मगर इतना तवील सूरा नहीं। मगर जिस जगह पर जनाब रसूल खुदा तकरीबन वो मुद्दत जो उनकी ज़ाहिरी रिसालत की थी 23 बरस की, उसके तकरीबन 17 साल गुजार चुके हैं उसके लिए, यानी 40 साल में ऐलान रिसालत और उसके बाद के 23 बरस में से भी 17 बरस और गुजर चुके हैं, जिसमें न जाने कितनी जंगें हो चुकी हैं। और अब ये कैफियत है कि जनाब रसूल खुदा को तकरीबन पूरा वो इलाका जिस इलाके में आप थे वहाँ पे 20 ममालिक के लोग आपको पहचान चुके हैं, आपकी मारिफत हासिल कर चुके हैं, और ऐसे में उस मरकज़ की तरफ जनाब रसूल खुदा वापस जा रहे हैं जिसको मक्का कहा जाता है, और ये तस्कीन दिलाते हुए जा रहे हैं कि ये जो हमारा सफ़र है ये तुम सब लोगों के लिए बेहतरीन कामयाबी का सफ़र है। और उसके बाद जनाब रसूल खुदा वहाँ तशरीफ ले जाते हैं और जाने के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा
सुलह करते हैं, किससे? काफिरों से। जरा गौर करिएगा बात पे, काफिरों से सुलह करते हैं। और वो सुलहनामा जो लिखा जाता है, वो सुलहनामा, उसमें कोई भी पहलू ऐसा नहीं है कि जिसमें ये जाहिर हो कि रसूलुल्लाह को ऊपर रखा गया है और कुफ्फार को नीचे कर दिया गया है। कोई एक बात भी उसमें ऐसी नहीं है। तकरीबन 8 शर्तें हैं, मगर कोई भी शर्त ऐसी नहीं है। हर शर्त में काफिर ने अपने आप को ऊपर रखा है और इस मिशन को, जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, इसको नीचे रखा है, इसकी पैरवी करने वालों को नीचे रखा है। उसके बारे में क्या बातें बाद में होंगी, लेकिन ये होने के बावजूद भी कि जहाँ पर जो खास असहाब रसूल थे, जो हमेशा उनके पहलू में बैठते थे, जिनके ऊपर आप बड़े नारे भी लगाया करते हैं, मगर मेरी मर्जी से नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं उस अंदाज से नहीं बयान करता हूँ, उनको ये कहना पड़ा ज़ाहिरी हालात देख करके, उनको पूछना पड़ा रसूल खुदा से, क्या आप वाकई रसूल हैं और क्या हम वाकई हक पर हैं? अब जब उन्होंने कहा है कि हाँ बेशक हम रसूल हैं और बेशक हम हक पर हैं, तो उसके बाद जरा सा वहां से हटने के बाद एक सर दाव भर के कहा कि खुदा की कसम, इन पर जैसा शक आज हुआ था इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो वो आदमी जो मुसलसल जनाब रसूल खुदा की सोहबत में बैठ रहा है, उनकी पहलू नशीनी कर रहा है, वो आदमी भी इस बात पर हैरान रह जाता है। इससे एक छोटा सा नतीजा ये देना है, क्योंकि हम लोग उन पर बहुत ज़्यादा लानतें भेजते हैं और उनके सिलसिले में हम लोग आमतौर से बहुत ही अच्छी राय नहीं रखते हैं, बिल्कुल ही अच्छी राय नहीं रखते हैं। तो हमें कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक बात का ख़ास लिहाज करना चाहिए कि जब हमारे सामने इस किस्म के हालात आएँ और इस किस्म के वाक़यात आएँ, तो हम फ़ौरन अपने आप को ये देखें कि जो हमसे कह रहा है उसकी बात पर हम उस तरीके से रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं जिस तरीके से उसने दिया था, जो सारी जिंदगी उनके पहलू में बैठा था मगर इस जुमले के बगैर वो नहीं रह सका, या वो कि जिसने बिल्कुल आंख बंद करके जो भी फैसला हुआ उस फैसले को मान लिया। तो ये हमारी जिंदगियों के लिए बड़ी अहम चीज़ है कि बहुत अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जो उलमाए कराम बताते थे, इस वक्त इमाम तो है नहीं हमारे सामने रसूल है नहीं, हमारे सामने सिर्फ मराजे कराम है। बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, मराजे कराम है, उनके पैगामात हम तक आ रहे हैं रोज़, उनके कुछ वकील हैं जो उलमा की शक्ल में हैं, और उनके भी नीचे वो लोग हैं जो उनसे सुन और समझ करके मिंबर के ऊपर तशरीफ लाते हैं, जो आपके सामने बयान करते हैं। और ये बहुत बड़ा एक मिंबर जो है वो मीडियम है लोगों तक पहुँचने का, और ये मजलिस हुसैन बहुत बड़ा जरिया है हर एक को बताने का। तो इन लोगों के उन बयानात को कि जो ज़ाहिरी तौर पर आपके हल्क से न उतर रहे, उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर शक में मुब्तला मत हो जाए, बल्कि ये कोशिश किया कीजिए कि पहले अगर वो उसको कायदे से उसकी वजाहत नहीं कर सके हैं, तो फिर उसकी या तो उनसे वजाहत दे दीजिए, या फिर कुछ बातों की वजाहत आदमी, एक मैं मिसाल दिया करता हूँ, देता हूँ कि वो इस वजह से आदमी वजाहत नहीं करता है कि अभी अगर मैंने आपको बता दिया तो वह आप समझ नहीं सकेंगे। एक सवाल है आपका एक बच्चा है 2-3 साल का, वो आपसे चॉकलेट की जिद कर रहा है। बच्चों के लिए मैं बातें करता हूँ, चॉकलेट की जिद करता है। अब आप उसको चॉकलेट न दिलाने के लिए अगर उससे आप ये कहिए कि बेटा आओ हम तुम्हें समझाते हैं कि ये चॉकलेट हम क्यों नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि जब तुम 10 साल के हो जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे दांतों में कीड़े पड़ना शुरू होंगे और तुम्हारे जिस्म में जो है वो कैफीन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आंतों पे असर करेगा, और इसके ये नुकसानात हैं और इसके ये नुकसानात हैं और इसके ये नुकसानात हैं। तो भाई जब आप पूरी दास्तान ख़त्म कर चुके होंगे, यूँ कहा जाए कि बीच में वो कई बार अपने उस जुमले को दोहरा चुका होगा, मगर मुझे तो टॉफी चाहिए, मगर मुझे तो चॉकलेट चाहिए। मसला कुल मिलाकर के ये है कि आप उस उम्र के बच्चे को ये नहीं
نہیں سمجھا سکتے ہیں کہ اس چاکلیٹ کے نقصانات کیا کیا ہیں. ابھی اس کی یہ سمجھنے کی عمر نہیں ہے, ابھی اس کا یہ سمجھنے کا وقت نہیں آیا. اور اگر آپ اس کو دلاتے رہے اور 10 سال کی عمر میں اس کے دانت خراب ہونا شروع ہوئے تو ملزم وہ نہیں ٹھہرایا جائے گا, ملزم آپ ٹھہرایا جائے گا کہ آپ نے اس کو بچپن سے اس کی احتیاط نہیں کرائی. تب اس کا جو طریقہ ایک کمسن بچے کے ساتھ اپنایا جاتا ہے ایک بری چیز سے روکنے کے لیے, وہی طریقہ اصولی طور کے اوپر ہم لوگوں کو, یا جو بھی لوگ, ہم لوگ تو بالکل جاہل ہیں, جو صاحب علم ہیں ان کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے اپنے نوجوانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے. اگر سیدھے سیدھے ممبروں پہ بیٹھ کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو گمراہی سے نہیں بچیں گے. جیسے کہ 3 سال کے بچے کی چاکلیٹ کی ضد پر اس کے منہ پہ تماچا مار دیا جائے گا تو وہ چاکلیٹ کی ضد سے اپنے آپ کو دور رکھے. تقریباً یہی کیفیت ہوتی ہے ان دماغوں کی کہ جو ابھی کم فہم ہیں, جو ابھی سمجھ نہیں سکتے ہیں. مگر حقیقت میں ہونا وہی ہے کہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو اس بات کا بخوبی احساس ہوگا, اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے, چاہے وہ لڑکیوں ہو چاہے لڑکیاں ہوں. آپ دیکھیں کہ صاحب وہ بچپن میں کہا جاتا ہے, بچوں والے کے لیے بالکل مثال دے دوں, یار جتنی دفعہ سر منڈوایا جائے گا چھوٹے بچے کا, جتنی دفعہ بال کٹوایا جائے گا اتنے گھنے بال نکلیں گے. ہم نے خود اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ صاحب وہ 15-18 سال کی 20 سال کی عمر سے ان کے بال جو ہیں وہ جھڑنے لگے, اور جب بال جھڑنے لگے تو پھر انہوں نے پلٹ کر کے اپنے والدین میں کہنا شروع کیا کہ ارے ہمیں انہوں نے بچپن میں ہماری صحیح نہیں منڈوایا زیادہ, اور یہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ دیکھیے اب جا کر کے ہمارے سب بال جھڑنا شروع ہو گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اپنی اس زندگی میں, کہ جس زندگی میں ابھی وہ تھوڑے شعور کو پہنچا ہے بچہ, 15 سال 18 سال 20 سال کی عمر میں اس نے جو نقصان سہا ہے, اس نقصان کو دیکھ کر کے وہ یہاں پر اپنے والدین کو ایکیوز کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, یہ بہت غلط کیا. مگر اس کے نتائج ظاہر ہے کہ اب دوبارہ بال اگ نہیں سکتے کچھ بھی کرنے کے بعد, اب آپ لاکھ کہتے رہ جائیں, مگر اس کے نتائج ایمان کے سلسلے میں اس لیے اور زیادہ خطرناک ہیں کہ کسی بھی بات کا احساس آدمی کو دنیاوی زندگی میں بہت کم ہوگا. جب آخرت کی زندگی میں پہنچے گا تو وہاں پہنچ کر کے ان لوگوں کی طرف ضرور دیکھے گا اور ان لوگوں سے ضرور نفرت کرے گا کہ جن لوگوں نے اس کو ان باتوں کو جو وہ جانتے تھے اور سلیقے سے بتا سکتے تھے نہیں بتایا, اور یہاں پر آ کر کے جس خسارے میں ہوں اب اس خسارے سے میں زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتا. اس زندگی بھر کی جس کی زندگی کوئی انتہائی نہیں ہے, جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, چاہے وہ جنت کی زندگی ہو چاہے وہ جہنم کی زندگی ہو. یہ سلوات فلسفیانہ ایک کہاوت ہے, بس چند باتیں اسی سب سلسلے میں, بڑی فلسفیانہ ایک کہاوت ہے اور کتنی سامنے کی بات ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر کل, میں بھی وضاحت کروں گا اس کی, جو جملہ ہے پہلے وہ بتا دوں, ہر کل اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے جز کا محتاج ہے, اور ہر جز اپنے آپ کو اپنی بقا کے لیے, اپنی زندگی کے لیے کل کا محتاج ہے. اس کو میں وضاحت کروں. یہ جو ایک انسان کا جسم ہے یہ ہے کل, یہ آنکھ اس کا جز ہے, یہ ہاتھ اس کا جز ہے, یہ دل, یہ دماغ, یہ زبان, یہ پیر, یہ سب اس جسم کا جسے کل کہتے ہیں, اس کل کا یہ جز ہے. اب بات کو پھر سے دوہراؤں کہ اگر اس کل کو یعنی میرے جسم کو کمال تک پہنچانا ہے اپنے آپ کو تو یہ محتاج ہے ہاتھ کا. اگر اس کے ہاتھ وہ کام انجام دیں گے کہ جو ایک چیز جس کو کمال کہتے ہیں تو پھر لوگ ہاتھوں کی تعریف نہیں کریں گے, جسم کی تعریف کریں گے. اگر یہ آنکھ وہ چیز دیکھے گی جس چیز کو دیکھنے سے مسرت حاصل ہوتی ہے, یا جو چیز دیکھنے کے بعد کوئی ایک اچھی زندگی ایک اچھے انداز سے پیش کی جا سکتی ہے, تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی آنکھ نے یہ دیکھا, یہ کہیں گے انہوں نے دیکھا. اگر یہ زبان
پہنچاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس زبان سے کبھی تکلیف نہیں پہنچی، اگر اس کو کہنا چاہیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب ان کی زبان بہت اچھی ہے، کہیں گے ان کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ یعنی جب بھی ہمارا یہ جز کوئی کام کرے گا تو اس کمال میں تعریف ہوگی جسم کی، کل کی تعریف ہوگی۔ اور اسی کو ذرا سا آپ آگے بڑھا دیجیے، دوسرا جملہ کہ ہر جز اپنی بقا کے لیے محتاج ہے کل کا۔ یہی زبان جب تک اس جسم سے جڑی ہوئی تھی اس وقت تک یہ جو کچھ بھی بول رہی تھی اچھا یا برا وہ ہماری شخصیت کا جز بنتا چلا جا رہا تھا، یعنی شخصیت بھی زندہ تھی اور زبان بھی زندہ تھی۔ مگر جیسے ہی یہ زبان کاٹ کر کے الگ رکھ دی گئی، تھوڑی دیر تو تڑپی مگر تڑپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ ہاتھ اگر اپنی بقا چاہتا ہے، اپنی زندگی چاہتا ہے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ جسم سے جڑا رہے۔ یہ ہاتھ جیسے ہی جسم سے کاٹ کر کے الگ کیا جائے گا ویسے ہی یہ اپنی زندگی بھی ختم کر دے گا اور اپنے جو کچھ بھی اس کے اندر صلاحیتیں وہ سب چیزیں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ یہاں تک بچوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنی ان زندگیوں میں بھی ایک سوال ہے محمد کہ جب تک جسم کی مطابقت اور ضرورت کے حساب سے جز اس کا کام کرتا رہتا ہے تب تک ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ جز اس جسم کا حصہ بنا رہے، اس کل کا حصہ بنا رہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جز جسم کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے ویسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس جز کو کاٹ کے الگ کر دو جسم کو بچانے کے لیے۔ ایک سوال بھیجو محمد عالم۔ بہت ہی سادے انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بچوں کی سمجھ کے لیے۔ یعنی ہم نے دو کیفیتیں دیکھی کہ جب تک جسم کی تائید میں، جب تک کل کی تائید میں جز چل رہا ہے تب تک اس جز کی عزت بھی ہے اور اس کی بقا بھی ہے۔ جیسے ہی اس جز کے اندر وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جو کل کے لیے نقصان دہ ہیں تو پھر اس جز کو الگ کر دینا ہی مناسب بھی مانا جاتا ہے اور ظاہر ہے وہی اس کی فنا بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب تک کہ ہم اپنے دین کو جو کل ہے، جب تک کہ ہم اس کل کے تمام اجزاء کو جو اس میں پائے جاتے ہیں اس طریقے سے انجام دیتے رہیں گے جس طریقے سے یہ دین کی بقا کا سبب بنے، دین کے کمال کا سبب بنے، اس وقت تک وہ دین کا حصہ ہے۔ اور جیسے ہی وہ چیزیں دیکھیے ہاتھ خراب ہونے لگتا ہے مگر خراب ہونے کے بعد اپنی شکل بہت جلدی نہیں بدلتا ہے، بہت جلدی نہیں بدلتا ہے۔ کہا گیا کہ صاحب ہاتھ میں ایک زخم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زخم ہو گیا، اب اس زخم کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کا علاج نہیں کرایا، کچھ دنوں کے بعد وہ ناسور بن گیا۔ ناسور بننے کے بعد اب اس نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا، جو اس پہ سرخی تھی وہ زردی میں بدلی، پھر علاج نہیں کیا وہ سیاہ پڑنے لگا، اب آدمی کا وہ ہاتھ سوکھنے بھی لگا۔ دھیرے دھیرے کر کے یہ نوبت آ گئی کہ دونوں ہاتھوں کو جب تقابل کیا گیا تو دیکھنے والے نے اگر الگ سے خالی دونوں ہاتھ دیکھے تو یہ کہہ نہیں پائے گا کہ یہ دونوں ہاتھ ایک ہی آدمی کے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر کہ جب اس کے اندر اتنے تغیرات آ جائیں گے تو سوائے کاٹنے کے کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جس وقت وہ ایک چھوٹا سا زخم بنا تھا اس کو فوری طور پر جا کر کے حکیم اور ڈاکٹر کو دکھایا جائے تاکہ یہ ناسور نہ بننے پائے، تاکہ یہ اپنا رنگ نہ بدلنے پائے۔ اسی طریقے سے آخری نوبت آنے کے پہلے تمام تر علاج کر لینا چاہیے، یہ ایک سمجھدار آدمی کی پہچان ہے۔ بالکل وہی کیفیت دین کے ساتھ وہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حق بیان ہے، جنہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا، جنہوں نے رسول کو صحیح سمجھا، جنہوں نے اہل بیت کو صحیح سمجھا، کہ جیسے ہی کوئی زخم نظر آتا ہے ویسے ہی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جواب میں اگر یہ کہا جائے صرف اکا دکا لوگ ایسا کر رہے ہیں باقی سب تو ٹھیک ہے تو ان اکا دکا کو
نوبت اگر خدا نہ کرے آ گئی کہ امام کا ظہور ہو گیا اور ان سارے اجزاء کو کاٹنا پڑ گیا تو پھر ہم سے زیادہ تکلیف اور کس کو ہو؟ ایک سلوات بھیجیں محمد. بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ جب بھی آپ کسی بھی وقت میں دین میں بدعتیں دیکھیں، اور ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ہم بار بار کہتے ہیں ظاہر ایک ہی مجلس میں سب کچھ نہیں پڑھا جاتا. جو بار بار ہم لوگ بیان کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں تو کیا کہہ کے نکلے، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کی خبر تو سب نے دے دی، مگر اس کی خبر بہت کم دی جاتی ہے کہ جب یہ نکلے ہیں. اس کی خبر بہت کم دی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کہ فلاح پا جاؤ. یہ تمام کیفیتوں کے اوپر پہلے غور کیا جانا چاہیے. یہ کیا کہہ کے نکلے ہیں، کیا کہہ کر کے شروع کیا ہے، اور کیا چیز، وہی اس کی ڈیمانڈ کہلاتی ہے، وہی اس کی ضرورت کہلاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ حسینیت کل ملا کر کے امام حسین علیہ السلام سے جو چیز مل رہی ہے اس کا نام لوگوں نے رکھا حسینیت. اس حسینیت کا کل ملا کر کے دار و مدار جو ہے وہ ان کے اجزاء کے اوپر ہے جو بعد امام حسین ظہور میں آئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں چند لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا جس کی کسی کو خبر ہوئی، کسی کو نہیں بھی ہوئی، اور جنہیں خبر ہوئی وہ سب اس کے خلاف تھے. جو اکثریت، جس کو آپ 30,000 کہیے، 1 لاکھ کہیے، 2 لاکھ کہیے، وہ جو اکثریت تھی وہ ساری کی ساری اکثریت اس کے خلاف تھی کہ جو یہاں سے پیغام جانے والا ہے، جسے حسینیت کہتے ہیں. تو حسینیت ابھی تک جو حسین علیہ السلام نے کیا ان 72 کے ساتھ، اس سب کو اگر ملا لیا جائے تو ملانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ہے اصل حسینیت. اب وہاں سے کہ جہاں سے یہ لوگ اسیر ہو کر کے نکلے ہیں، وہاں سے اس حسینیت کے اجزاء شروع ہوتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک کہ آخری امام کا ظہور نہ ہو جائے. یہ سلوات بھیجو. جو چلتے چلتے تفصیل میں نہیں جانا ہے، جو چلتے چلتے آج جب ہم تک آئے تو ہم تک آنے کے بعد اس کے کچھ اجزاء ہم نے دیکھے. یہ ہر مجلس میں بچھنے والا منبر حسینیت کا جز ہے، اس مجلس میں بچھنے والا فرش حسینیت کا جز ہے، اس مجلس میں آنے والے لوگ حسینیت کا جز ہیں، اس مجلس میں بولے جانے والے الفاظ حسینیت کا جز ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ منبر کہ جو منبر حسینیت کی بقا کا پیغام لے کر کے آ رہا ہو، وہ منبر باقی رکھنا چاہیے، ورنہ باقی ہر منبر کو ہٹا دینا چاہیے. وہ تمام لوگ جو حسینیت کی بقا کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو فرش پہ بیٹھنا چاہیے، باقی لوگوں کو اپنے سے اس سے الگ کر لینا چاہیے. وہ تمام ذاکرین جو حسینیت کی بقا کے لیے بول رہے ہیں، ان کے ذکر کو سننا چاہیے، باقی کے ذکر کو نہیں سننا چاہیے. کل ملا کر کے تقریباً 82 جنگیں رسول اللہ کی زندگی میں ہوئی، اور ہر جنگ کا سہرا، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہے، ہر جنگ کا سہرا حضرت علی علیہ السلام کے سر پر تھا، ہر جنگ کا سہرا. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کل ملا کر کے حضرت علی علیہ السلام نے
ملا کر کے یہ 82 جنگیں نظر آ رہی ہیں۔ اب آئیے حضرت علی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کو دیکھتے ہیں۔ علی والوں کا مجمع ہے نا، ابھی جو میں نے کل اور جز کی بات کہی، تو جب ہر چیز کے لیے یہ ضروری ہے، ایک جملہ اور اس میں کہہ دوں جو شاید نہیں کہہ سکا، جس سے بات اور واضح ہو جائے گی، کہ جز کی ایک خصوصیت اور ہوا کرتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کل کی طرف بڑھتا ہے، بہت تیزی سے بڑھتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ دانے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زمین کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب وہ زمین کی طرف چلا جائے گا تبھی اس دانے کی بقا ہے، وہ ایک پیڑ بنے گا، ایک سبزہ زار بنے گا اس دانے سے۔ پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ سمندروں کی طرف بڑھتا ہے، بارش کا پانی گرتا ہے سمندر کی طرف بڑھتا ہے، نہیں آج کی سائنٹیفک بات ہے، جو سمندری علاقے ہوتے ہیں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، ریگستانوں میں بارش نہیں ہوتی ہے، تو اس قطرہ بارش کو بھی معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ ریگستان میں اگر کسی بنجر زمین کے اوپر برسوں گا تو زمین کے اندر ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، اور اگر کسی سمندر میں چلا جاؤں گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہوں گا۔ ایک قطرہ آگ کو یہ معلوم اچھی طریقے سے، تو اسی طریقے سے ہر چیز کو جوڑتے جوڑتے وہاں تک پہنچ جائیے جہاں پہ آپ خوش ہوتے ہیں، مگر دوسرے انداز میں، کہ اگر انسان کو اپنے ایمان کی بقا چاہیے تو اسے کل ایمان سے جڑنا ہوگا، اور اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ایمان کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کو کل ایمان قبول بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جز کل کی طرف بڑھے اور کل اسے قبول بھی کر لے، تو کل ایمان کی طرف ایمان کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو بڑھے اس کی طرف اور کل ایمان اسے قبول بھی کر لے، تو اسی طریقے سے اسی پر مثال دے رہا ہوں جو بہت ضروری ہے، اور یہی سے بات تقریباً منزل کی طرف ہے۔ 82 جنگیں تقریباً ہوئی۔ اب آئیے حضرت علی علیہ السلام کو زندگی دیکھتے ہیں، 63 سال شروع میں ابھی 10 سال کی عمر تک اعلان نبوت نہیں ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے 10 سال وہ ہیں کہ جس میں ابھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی حضرت علی علیہ السلام کے سامنے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تقریباً 12 سال کی زندگی ہے مکے کی، اس 12 سال کی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی۔ حضرت علی کی زندگی کے نکل گئے 22 سال۔ اب اس کے بعد مدینے کی زندگی آئی، اس مدینے کی زندگی میں کل ملا کر کے حضرت علی علیہ السلام نے جتنی میں نے جنگیں بتائی تقریباً سب میں موجود ہیں اس 12 سال میں۔ بہت متوجہ رہیے گا، 3-4 جملے ہیں۔ 12 سال میں انہوں نے وہ ساری جنگیں، ان کا سہرا حضرت علی کے سر رہا، سپہ سالار ہوں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ چلے گئے دنیا سے، اس 12 سال میں بھی پورے 12 سال جنگیں نہیں ہوئی، تقریباً 8-9 سال جنگیں ہوئی، جس میں نے بتایا صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب شروع ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے 25 سال، جسے کہتے ہیں خلافتوں کا دور۔ ان خلافتوں کے دور میں حضرت علی علیہ السلام بالکل خاموش، ظاہری طور پر کوئی بھی تلوار نہیں چلائی، میں جنگ کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، تلوار نہیں چلائی۔ 10 سال، 12 سال، 25 سال، 25 10 35 اور 12 47 سال۔ اب حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے 4.5 سال وہ شروع ہوئے جہاں اب کھل کر کے علی اپنے آپ کو پہچانوا سکتے ہیں۔ اس 4.5 سال میں تقریباً مان لیجئے تو 3 مہینے کے آس پاس میں 3 جنگیں ہوئی، جن کی کل مدت ملا جائے شاید اس سے بھی بہت ہی کم ہے۔ ایک جنگ صفین، ایک جنگ جمل، ایک جنگ نہروان۔ اب اس 4.5 سال کے عرصے میں جو پورے طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ایک دم انجام کار ہم کو وہ علی ملتے ہیں کہ جو مسجد کوفہ میں اعلان کر رہے ہیں کچھ دنوں کی خلافت کے بعد کہ کیا تم میں کوئی بھوکا ہے؟
سب خاموش. کیا تم میں کوئی بے لباس ہے؟ سب خاموش. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے؟ سب خاموش. خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر ہے کہ میں اگر کھڑا ہو کے تو میرا پڑوسی جانتا ہے میرے پاس مکان ہے. اس وجہ سے سب کے سب خاموش. اور یہ خاموشی اس بات کا ثبوت بن رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی اس مختصر سی دور حکومت میں، جس میں 3 لڑائیاں بھی شامل ہیں، کوئی بھی انسان نہ بھوکا تھا، نہ بے لباس تھا اور نہ بے گھر تھا. اور یہ حکومت کوئی جو آپ لوگ اور ہم لوگ محسوس کیا کرتے ہیں خالی کوفے یا چھوٹے سے عرب میں نہیں تھی. اس وقت کے حساب سے بھی تقریباً آج کی دنیا کے 40 ملک حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں تھے. آج کی دنیا کے جو 168 ممالک پر دنیا ہے، ان 168 میں سے 40 ممالک حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں تھے. اور حضرت علیہ السلام تو اب حضرت علیہ السلام کی پوری زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے والا اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً حضرت علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں لگ بھگ 50-51 سال ایسے ہیں کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں لڑی. واضح ہوگی بات. حضرت علی علیہ السلام نے تقریباً 12 سال جنگیں لڑی. اب یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم حضرت علی علیہ السلام کی جنگ پڑھتے ہیں تب تو سارے مومنین بہت خوش ہوتے ہیں اور باقی زندگی کے کسی حصے کو پڑھا بھی نہیں جاتا، بیان بھی نہیں کیا جاتا اور لوگوں کو خوش ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی ہے. اگر اس کو پلٹ کر کے یہ سوچیں کہ وہ کام جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 5ویں یا 6ٹھے حصے پر کیا، جب اس کے اندر اتنی کرامات تھیں کہ لوگوں کے دل ایک دم مسرور ہو اٹھتے ہیں، تو اگر حضرت علی کی باقی کے 50-52 سال بیان کیے جائیں تو پھر اس علی کا کیا ہوگا کہ جس کو اگر دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے تو وہ کون سا علی دنیا کے سامنے آئے گا؟ کیا ہم نے کبھی صرف ایک چھوٹی سی ایک جنگ سے مثال دوں، اس کو بھی جو پڑھایا جاتا ہے خوب پڑھتے ہیں. پڑھنے میں حرج نہیں ہے، وہ بھی ایک فضائل علی. شجاعت خود ایک بہت بڑا فضائل ہے، کسی بھی شخص کی نہیں. شجاعت بہت بڑا فضائل، مگر کربلا والوں کو اچھی طریقے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شجاعت اس کمال کو کہتے ہیں کہ جو تمام تر طاقت رکھتے ہوئے اس طاقت کا استعمال نہ کرے. شجاعت اس کمال کو کہتے ہیں. شجاعت اس کمال کو نہیں کہتے ہیں کہ جہاں اپنے طاقت اور جو کچھ بھی اپنے اندر ہے اس کو فوری طور پہ اوپر نکال کے دکھا دے کہ ہاں میں بڑا بہادر ہوں. یہ بہادری نہیں ہے، اسی کو تو بزدلی کہا گیا ہے کہ ایک غریب آدمی کو تھپڑ مار کے تمہیں کیا مل گیا، ایک یتیم کو ستا کے تمہیں کیا مل گیا، کیونکہ طاقت زیادہ رکھتے تھے. ایک عورت کے سامنے تمہیں غرور دکھا کر کے اور اس کے سامنے بڑبولا پن کر کے کیا مل گیا. تو اسی طریقے سے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر یہ تصور کیا جائے. اب ذرا یہ سوچئے کہ وہی علی اگر اس کے فیصلے دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں تو کیا دنیا کی عدالتیں اس علی سے متاثر نہیں ہوں؟ اگر اس علی کے وہ خطبے جو انہوں نے خود جنگ کے ماحول کے لیے پیش کیے ہیں اگر وہ پیش کیے جائیں تو کیا دنیا کی جو بڑی بڑی فوجیں ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ علی کیا ہے؟ اور اس طریقے سے ایک ایک قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اب جب علی کو اس طریقے سے ہم سمجھا دیں گے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی مجلس میں ہم چھپ کر کے کوئی مجلس کریں یا کسی کو یہ جا کر کے بتائیں کہ ہم علی والے ہیں اور بڑے بڑے نعرے لگائیں. بلکہ جب ہم نعرہ لگانے کھڑے ہوں گے تو دوسری قومیں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے نعرے حیدری ویسے ہی بلند کریں گی جیسے ہم بلند کرتے ہیں. ایک سلوات بھیجیں محمد. چھوٹی سی مثال کیا ہے کل ملا کر کے مقصد رسول اور مقصد علی. ایک صرف مثال وہ سب سے بڑی جنگ جس میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ کل ایمان، جو کل ایمان کی بات ہو رہی تھی، کل کفر کی طرف جا رہا ہے. پڑھا جاتا ہے
کیا جاتا ہے مگر نتیجہ نکالے، اور بچے جوان اس سے نتیجہ نکالے کہ مقصد کیا ہے. جا رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام، نکلنے کے پہلے ہی کل ایمان ہو چکے. اب جو بھی کرے کل ایمان ہے، سند مل چکی رسول اللہ سے. وہاں جانے کے بعد ان کے سامنے وہ آتا ہے کہ جس کو تمام کافروں نے مل کر کے اپنا سب سے بڑا بہادر مانا تھا، عمرو بن عبد الود. وہ آتا ہے. آنے کے بعد حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے سامنے اگر 3 شرطیں رکھی جائیں تو تو ان میں سے ایک منظور کرتا ہے. اس نے کہا صحیح سنا ہے. تو کہا میری بھی 3 شرطیں وہ یہ قبول کر لے. کہاں بتائیے؟ کہا واپس چلا جا. بڑی آسانی کے ساتھ یہ جملہ پڑھ کے ہم نکل جاتے ہیں. اور یہی کل ملا کر کے دین ہے. کل ملا کر کے دین یہی 2-3 لفظ ہیں، واپس چلا جا. عمرو ابن عبد الود اگر حضرت علی کی یہ بات مان لیتا تو کیا مسلمان ہو گیا جاتا؟ مسلمان ہو گیا جاتا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے جاتا. دوسری شرط ظاہر کر رہی ہے کہ پہلی شرط اس نے نہیں مانی. دوسری شرط کہی کہ اس نے کہا یہ تو نہیں مانوں گا کیونکہ جب جاؤں گا تو عورتیں مجھ پر ہنسیں گی. جنگ کے میدان سے بھاگ آیا. دوسری شرط جو رکھی تو مسلمان ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرو بن عبد الود اگر پہلی شرط مان لیتا تو مسلمان نہیں ہوتا. مگر اس کے باوجود بھی میدان جنگ سے وہ شخص جو ان کے مد مقابل آیا اور اس حالت میں آیا کہ رسول اللہ کے اس خیمے کی خود جس میں رسول تشریف فرما تھے اس کے قناتیں پھاڑ دی، اور پھاڑنے کے بعد ہر طریقے کی بےہودگیاں اور بدتمیزیاں کی. مگر اس کے باوجود بھی جب وہ علی کے روبرو آیا ہے سند پانے کے بعد کہ خود کو تو کل ایمان کا مگر اسے کل کفر بھی کہا ہے رسول اللہ نے. علی پہلا جملہ یہ کہہ رہے ہیں واپس چلا جا، یعنی جس دین پر ہے، جو تیری سوچ ہے، جو تیرا انداز فکر ہے، اس سب کے ساتھ واپس چلا جا. یعنی ہم اس حالت میں بھی تیری سلامتی چاہتے ہیں. اور علی اور اس کے رسول کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ انسان جب سلامت رہے گا تب دین کی بقا ہوگی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. یہیں پر رک کر کے ایک جملہ گزارش کر کہ کل ملا کر کے اگر ہمارے ایک گھر میں آپ آئیے، خدا نہ کرے کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں؟ لاکھوں. فضل خدا وعدہ ہے، لاکھوں مجلسیں ہو رہی ہیں. ابھی انہوں نے مجلس برپا کی، میں دیکھ رہا تھا ان کی بیچ میں، کبھی اس دروازے سے باہر جاتے ہیں، کبھی اس دروازے سے، کبھی اس دروازے سے. پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں میں، پریشانی دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے؟ صرف یہ احساس ہے کہ اگر کہیں میرا فرش عزا سونا رہ گیا، جبکہ 15 لوگ بیٹھے تو نہ ان کو جہنم کا خوف تھا، فرش چاہتے نہ ان کو کسی اور کا خوف تھا، نہ لوگ تانا دیتے شیعہ محلہ ہے. ذاتی طور کے اوپر ایک احساس کھایا جا رہا تھا کہ میں نے فرش مجلس بچھایا ہے، کہیں مجلس کامیاب نہ ہوئی تو کیا، اور کہیں خدا نہ کرے کہ لاکھوں مجلسیں بند ہو گئی تو میں تو نہیں کسی ایک ایسے شیعہ کو جانتا ہوں کہ جس کے کلیجے کے اوپر تیر نہ چل جائے. تصور کر کے دیکھ لیجئے ایک دن. تو ہر عمل میں یہ سوچا کیجئے، میں لکھنؤ والوں سے آس کہہ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے، اپنے جوانوں سے، کہ ہر عمل میں یہ کرنے کے پہلے یہ سوچا کیجئے کہ کہیں ہماری مجلس کو تو ضرور نہیں پہنچے گا، اس سے جو فرش عزا بچھا رہے ہیں اس کو تو نہیں نقصان پہنچے گا. آپ یہ لاکھوں مجلسیں کرنے کے بعد ایک مجلس نظر انداز نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ آپ کیسے قبول کریں گے کہ آپ کے جلوس بند ہو جائیں، آپ کی مجلسیں بند ہو جائیں؟ آپ اپنی مجلسوں کی بقا کے لیے اس چیز کو نظر انداز کر دیجئے جو اس میں رکاوٹ کا سبب بن جائے. آپ اتنے سارے جلوس نکال رہے ہیں، اتنی مجلسیں کر رہے ہیں، اگر کوئی باطل پہ رہ کر کے ایک جلوس اپنا
نہ نکالتا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ سڑک پر نکل کر کے اس کا مشاہدہ کریں اور جب وہ باتیں کہیں جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہیں تو آپ اس کے اوپر پتھر چلائیں. اپنی مجلسوں کی بقا کے لیے, اپنے دل کی تسکین کے لیے اگر کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہو جو رسول اللہ کی سیرت میں ہوا کرتا تھا کہ دونوں طریقوں کے اوپر, کہ جب آپ راہ چل رہے ہوتے تھے اس وقت میں لوگ اگر آپ کے اوپر کوڑا ڈالتے تھے یا آپ کی راہ میں کانٹے ڈالتے تھے تو اس وقت سر جھکا کے چلتے تھے, اور اگر باہر سے لوگ ہلڑ کر رہے ہوتے تھے تو ایسے میں گھر کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے. اگر یہ عمل آپ کریں گے تو یہ سیرت رسول ہو جائے گی. ایک سلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو سب سے قیمتی, سب سے اہم چیز ہے ہماری آپ کی نظر میں وہ عزاداری. میں نے کہا کہ یہ جز ہے حسینیت کا, یہ حسینیت کا جز ہے. اس کو دونوں طریقوں سے بچانا ہے, خراب بھی نہ ہو, خراب بھی نہ ہو اور کسی بندش کا شکار بھی نہ ہو. جب یہی جسم قید خانے میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے کمالات نہیں دکھا پاتے, اس کے عرصہ نہیں کچھ کر سکتے. زنجیروں سے ڈکا ہوا ہے جسم, بندھا ہوا ہے, کمالات نہیں دکھا سکتا, کام نہیں کر سکتا. محسوس بھی کیا کیجیے ان باتوں. تو جب آپ کی عزاداری مقید ہو جائے گی تو آپ حسین کو اور مادر حسین کو کیا کیا. اسی لیے کل ملا کے میں نے یہ عرض کیا کہ جو بھی ہر چیز سے در کی پوری طاقت رکھتے ہوئے, سارے اختیارات رکھتے ہوئے جناب رسول خدا آنے کے بعد اور اس کے بعد پھر صلح کر رہا ہے کافروں سے, اس کا بھی پہلی جملہ سب سے قیمتی ہے. صلح کی مدت 10 سال ہوگی, یعنی ایک دوسرے کی خلاف ورزی, ایک دوسرے کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اس کے بعد کی ساری شرطیں رسول کے خلاف جا رہی ہیں. ایک سوال میں محمد اور اسی سے بس آخری جملہ کہا جائے گا اور اپنے مسائل انشاءاللہ. ایک سوال میں بچے ہی سمجھ رہے ہیں, بڑے بھی سمجھ رہے ہیں. ایک مل جل کر کے سوال بھیجیے. ساری شرطیں اس کے بعد بڑی عجیب و غریب ہیں. اب نکلے ہیں عمرے کے لیے, آئے حج کے لیے آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سال آپ عمرہ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ آئے ہیں کہ چل کر کے کچھ دیر جو ہے وہ حرم کے آس پاس قیام کریں گے, وہاں رہیں گے, جتنا استغفار کر سکتے ہیں کریں گے, رسول کی صحبت میں رسول کے ساتھ رہیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, آپ آئندہ بھی جب آپ آئیں گے جب تک یہ صلح نامہ ہے تب تک جو ہے وہ آپ 3 دن زیادہ نہیں رکیں گے, اور آپ یہ جو ہے ہتھیار کو چھپا کے آئیں گے اور تلوار رہے گی ساتھ میں, وہ بھی نیام میں رہے گی. مگر جو سب سے آخری 2 شرطیں وہی پورا جو میری بات ہے آج. ہمارا کوئی کافروں نے کہا آپ کی طرف اگر چلا جاتا ہے تو آپ اسے واپس کر دیں, اور آپ کا کوئی اگر ہماری طرف آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اسی پر ایک قبلہ وہ شخص زیادہ ہوا تھا, کیونکہ اسی کے بعد ایک واقعہ بھی ایسا ہو گیا, زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا کہ واپس کر دو, کوئی وعدہ صلح نامہ ہو چکا, تفصیل میں نہیں جا. تو جو نتیجہ یہاں پر دیا وہی نتیجہ بس آخری گزارش. انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے تو 10 سال تک ایک دوسرے سے کوئی جنگ, کوئی تنازع نہیں ہوگا. اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو آدمی جو کچھ کہنا چاہتا ہے کھل کے کہے گا, جس کو دین کی طرف آنا ہے آ جائے گا, جس کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کھل کے کرے گا.
یہ تب تمام باتیں ہوئی. اب اس آخری 2 باتوں کے اوپر تسلی یہ کہہ کر کے دی رسول خدا نے ان احمقوں کو کہ جو اس میں ذلت سمجھ رہے تھے کہ ہماری طرف والا ہمارے ساتھ رہا ہوا جب ادھر جائے گا تو ادھر والوں کو بھی بدل دے گا، اس لیے اسے واپس لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا والا ادھر جائے، کیا کہنا. اور ادھر والا جب ادھر آئے گا تو جتنا برا دین لے کر کے آئے ہمارے دین سے ہمارے اخلاق سے ایسا متاثر ہوگا کہ ہمارا والا ہو جائے گا، ہم اسے واپس کر دیں گے. واپس کر کے جو 50 سال وہاں سیکھا وہ نہیں بولے گا، جو ہمارے ہاں سن کے گیا چند لمحے وہ زندگی بھر بولے گا. تو کیوں ہم آخر ایسی مجلسیں کریں کہ جس مجلسوں میں صرف ہم محدود رہ جائیں؟ کیوں نہ ہم ان کو بھی بلائیں کہ جو ادھر کی سنتے آئے ہیں ان کے لیے ماحول کو نہ کریٹ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم ممبر پر سے بولیں گے تو وہ بولیں گے کہ وہ 50 سال ادھر جو سنا ہے اسے سننے کے بعد بھی ہمارے چند جملے سننے کے بعد حسینی ہو کر کے اس پٹ سے جائے گا. ایک سلوات بھیجیں محمد. حسینیت کا سب سے اہم جو ہے غائب قلبی کا آنا، ظہر قین کا آنا، اس طرح کے لوگوں کا آنا، غلاموں کا آنا، کنیزوں کا آنا، یہ ہے حسینیت. جب یہ لوگ آئے ہیں تو چند لمحے چند دن حسین کے ساتھ رہنے کے بعد ایسا استحکام دکھایا، اتنی مضبوطی دکھائی قدموں میں کہ امام زمانہ کو بھی کہنا پڑا کہ اے حسین کے جانثارو تم پر میرے ماں باپ صدقہ ہو جائیں، قربان ہو جائیں. یہ ہے حسینیت، لوگوں کو ملا لینا، حسینی بنا لینا حسینیت ہے. اکیلے اکیلے حسینیت کا اعلان کرتے رہنا یہ ہرگز ہر کسی قیمت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. بارگاہ حسین یہاں پر اتنے نہیں آئے تھے شیعہ، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اتنے شیعہ رہے ہوں گے. ہندوستان میں جب آئے ہیں سب باہر سے آئے ہیں. یہ جو آپ ہندوستان میں کونے کونے میں لاکھوں کروڑوں اربوں سنتے ہیں، ہر طرف دیکھتے ہیں، سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا ہے. 10 دن کی عزاداری ہوتی تو گھٹ کے مر گئی ہوتی یہ قوم. ہزاروں سلام ان نوابین کو کہ جنہوں نے اس کو 2 مہینہ 8 دن پہنچا دیا. تو کیا ہماری یہ دلی خواہش نہیں ہے کہ کیا خیر بھی ہماری مجلسوں میں آئے، بارگاہ حسین میں آئے؟ کیوں اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں؟ چاہے وہ ہم شب بیداریوں سے لوٹ رہے ہوں، چاہے وہ ہم مجلسوں سے اٹھ کے جا رہے ہوں، چاہے ہم ممبر پہ بیٹھے ہوں، کہ جس سے لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں، ہمارے قریب نہ آئیں. ان کا کردار خراب ہوگا جبھی تو ان کو جب ہم بلائیں گے تو ہماری کامیابی ہے. اچھے کردار والے مومنین، ہم تو کہتے ہیں یہ اعلان ہی نہیں ہونا چاہیے، تمام مومنین اہل محلہ سے گزارش ہے. کیا مطلب ہے؟ تمام لوگوں سے گزارش ہے فرش عزا پر آئیں. دیکھا ہے، میں نے سنا ہے مجلسوں میں ہو رہا ہے. اب ایک آخری جملہ پیغام دے دوں، بات کرنے کا وقت تمام ہو چکا ہے. جن جن کو بلایا ہے انہی کو تبرکات دیں گی خواتین. سب سے زیادہ ظلم ڈھا رہی ہیں یہ خواتین. ممبر پر ایسی چیزیں پڑھ رہی ہیں کہ خدا کی قسم معصومہ کی روح سے بھی کہہ نہیں رہا ہے. ایسی چیزیں، ایسے مسائل کہ ان مسائل کو سن کر کے آدمی حسین پر نہ رہے، ان کے مقدر پر ہو، اپنی قوم کے مقدر پر ہو. کیا مطلب ہے؟ جس کو خالی حسین کا نام سن کر کے رونا نہیں آتا، اسے کاہے کے لیے حسین کی گدے بنا کر کے بلا رہے ہیں؟ سمجھیے، محسوس کریے، بقائے حسینیت کے لیے آپ ہیں زمین پر. اپنی زندگی کو، اس کے مفہوم کو سمجھیے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیجیے. بہت مشکل ہوتا ہے عادتوں کو بدلنا، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے شوق سے بھاگنا. بہترین مٹھائی سامنے رکھی ہو جو آپ کو بہت پسند ہو، بہت مشکل ہے اس کو سامنے رکھی ہو نہ کھانا، نفس سے کنٹرول کرنا. اسی لیے شاید حسین نے اس چیز کے لیے کہا تھا
کہ حسین کا تقاضا کیا تھا محسوس کریے. کوئی کربلا میں کون سی ایسی مصیبت تھی جو نہیں پڑی حسین پر, مگر سوال ایک کیا ہے اپنے شیعوں سے کہ جب ٹھنڈا پانی تو کہ پیاس ایک ایسی چیز ہے, ایک پیاس ایک ایسی چیز ہے جو برداشت نہیں کر سکتا, جو برداشت نہیں کر سکتا. اور حسین نے اسی لیے کہا ہے کہ نہیں, پانی پینے کے پہلے مجھے یاد کرو, ایک لمحہ تو رکو, ایک لمحہ تو. آج اسے غصہ دیتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑے مظلوم کا نام ہے حسین, اور جو مرنے کے بعد بھی اس کو روتی رہی اسے کہتے ہیں مظلومہ, وہ ہے فاطمہ زہرا. صبح علیہ مسائل, لوگ کہتے ہیں حقیقت ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معصومہ عالم کے لیے باپ کی جدائی بڑا سخت مسئلہ تھا. مرثیہ ہی نہیں پڑا, کیا فرشتے کہاں ہیں, اب یہ لوگوں کے ہجوم کہاں ہوں, اب یہ رونقیں کہاں ہوں. بہت روتی تھی, بہت روتی تھی, اب کیوں نہ روئے. روایتوں میں ملتا ہے کہ انہی رسول کی وجہ سے تو جب حسن اور حسین کا جھولا جھلاتی تھی تو جبرائیل آ جایا کرتے تھے, انہی رسول کی وجہ سے تو فرشتے آتے تھے. کس کے لیے آتے تھے, نہ جانے کتنی بار انہی لوگوں کی خدمت کے لیے آتے تھے. مگر پھر بھی ایک سوال رہ جاتا ہے کہ بے شک معصومہ عالم کے لیے بہت بڑا ہم میں سے دنیا کی کوئی بیٹی مقابلہ نہیں کر سکتی ان باپ بیٹی کی محبت کا. ماں کہہ دے اپنا, اپنی ایک بیٹی کو, ایک ننھی سی بیٹی کو باپ ماں کہہ کے پکارتا ہے. محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کیسی ممتا دی ہے اپنے باپ کو جناب سے. مگر اس کے باوجود بھی یہ اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو رات میں پڑتی. کہیں یہ اشارہ ہوتا تو نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر در سیدہ کے اوپر لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے. کہیں اس میں اس مصیبت کے جملے میں وہ ظلم تو نہیں چھپا ہوا ہے, کہیں وہ ظلم تو نہیں چھپا ہوا ہے کہ آنکھوں کے سامنے شوہر, وہ شوہر کی جس نے صرف فتح و کامرانی دیکھی ہو, اس شوہر کے گلے میں رسی ڈال دیا جائے. کہیں اس کی طرف تو اشارہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ دیکھ رہی ہے کہ کن کن حالات سے میرے شوہر کو, میرے گھر کو گزارا جا رہا ہے. کہیں وہ اشارہ تو نہیں ہے کہ ابھی تو میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, آخر ماں کے بغیر جئیں گے کیسے. اس کے باوجود بھی دنیا سے چلی جا رہی ہے کہ ہاں آخری بار میں اپنے بچوں کی خدمت کر لوں. یہی وجہ ہے کہ جب دیکھا گیا کہ جناب معصومہ پورے دن کبھی گھر میں, کبھی بچوں کے کمرے کو ٹھیک کرتی ہے, کبھی تکیے ٹھیک کرتی ہے, کبھی بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے, مگر اس کے بعد بھی عادت یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر پر ہاتھ اپنی پسلیوں میں چلا جاتا ہے. لیکن یہی تو کہا تھا کنیزوں نے کہ اے شہزادی, ارے آپ بڑی تکلیف میں ہیں, آج ہم سارے گھر کے کام تو ہم کرتے ہیں, مگر وہی تو کیاری یہ کہ ہاں میرا آخری دن ہے, آج مجھے جو کرنے کا دل چاہ رہا ہے کر لینے دو, کل سے میں ان بچوں کی خدمت نہ کروں. 4 اذانیں ایسی ہیں, 4 اذانیں ایسی ہیں کہ جس کو کم سے کم وہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ جس کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت ہے. یہ ایک اذان تو آپ بار بار سنا کرتے ہیں, وہ اذان جو شام کے دربار میں جناب سید سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے دی گئی تھی, جس اذان کے بعد جناب سید سجاد نے کہا تھا کہ ابھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, بتائیے محمد تیرا اقتدار تھا یا میرا جانا. اگر یہ کل کو آ جائے, جناب سید سجاد کا جملہ ہے کہ اگر یہ کل کو آ جائے یزید اور آنے کے بعد تجھ سے یہ سوال کر بیٹھے ہم لوگوں کو اس حالت میں دیکھ کر کے کہ آخر ان کو کس جرم میں اس طرح سے اذیت کیا گیا ہے, تو پلٹ کر کے کیا جواب دے گا. یزید ملعون بھی اس وقت سید
کی آنکھوں کے سامنے ٹھہر نہ سکے. اور دوسری اذان بڑی قیامت کی ہے اسی کربلا سے متعلق. صبح عاشور جب مہلت ختم ہو گئی حسین نے کہا تھا آؤ بیٹا اکبر اذان. اس اذان کی آواز دکھیاری بہن تک پہنچی. جو مسلسل درے خانہ میں بیٹھی ہوئی انتظار کرتی آپ وعدہ کر کے گئے تھے گھر سے نکل پڑی میرے بھیا کی آواز آ رہی ہے میرا بھیا مسجد پہ اذان دے رہا ہے. میں تو محسوس ہو رہا یہ اذان رب علی اکبر کی آخری تمنا پوری کی ہے. اے بابا اسی طریقے سے یہ اذان صغرا تک پہنچوا دیجئے کہ جس طریقے سے صغرا میرا انتظار کرے. تیسری اذان وہ قیامت کی اذان کی جو 19ویں ماہ رمضان کو صبح صبح کوفے کی مسجد میں گونجی. اس علی کی زبان سے جس نے مسجد میں اس کے پہلے کبھی اذان نہیں دی تھی مگر یہ پہلی اور آخری اذان اپنی موت کا پیغام سنا رہی تھی کہ ہاں جس کو لبیک کہنا ہے آ جائے. اب یہ علی کی آخری نماز اور ایک اذان وہ تھی وہ اذان دی کہ جناب سیدہ نے اس وقت کہا کہ جب پتہ چلا کہ بلال مدینے میں آ گیا اے بلال ارے بہت دن ہو گیا تیری اذان کی آواز سنے ہوئے. ایک بار بلال گلدستہ مسجد میں گئے اذان شروع ہوئی جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے پیغامبر آیا اے بلال بس کرو ارے رسول کی بیٹی کو غش آ گیا. میں کہوں گا کہ اے بلال آواز بند کر دو. ارے یہ غم کی ماری ماں ہے. ارے اسے کربلا کا ایک منظر ابھی دیکھتا ہے. آزادارو جب باپ کی ایک نشانی سامنے آئی تو سیدہ سے برداشت نہ ہوئی. وہی سیدہ آغوش میں بیٹے کا سر ہے. اے میرے لال حسین اے بیٹا ارے تیری ماں تیرے پاس موجود ہے. اے بیٹا جب سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ دکھیاری ماں شمر کا خنجر وہی لہو بھرا دامن روزے محشر دکھائے گی. اے میرے اللہ میرے اس لال نے کیا جرم کیا تھا جو اس کو پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا. محشر میں وہاں حسینہ کی آواز بلند ہائے حسین واہ بس کیا